बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाजरीन, ट्रंप की रुखसती के बाद से अमेरिका बदल रहा है और ख़ास तौर पर जो बाइडन का इक़्तिदार में आना दुनिया के लिए क्या तब्दीलियाँ लाने जा रहा है, ये आज का मौजू। और आज ही इंटरनेशनल प्रेस में आपने खबर ज़रूर देखी होगी कि अब अमेरिका और चीन की लड़ाई जो है वो खला में लड़ने की तैयारी है और अमेरिका ने अपनी खलाई फोर्स बाकायदा कायम कर ली है। इसके अगराज़ व मकासद क्या होंगे, ये भी इस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे भारत का कि जहां किसान मार्च के बाद इस वक्त भारतीय हुक्मरानों की नींदें जो हैं वो हराम हुई हैं। और प्रोग्राम में जिक्र होगा कि आज हुक्मरान जमात की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़ी सख्त बातें की। अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा डिलीवरेंस के हवाले से, और अरकान ने यह कहा कि उन्हें अपने हलकों के अवाम की जानिब से सख्त मुज़ामत का सामना है, खुदारा कुछ किया जाए। और बात फिर आके रुकी तरक्याती फंड के हवाले से, इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब ये जो ट्रंप की रुखसती और बाइडन का आना, कहा यह जा रहा है कि दुनिया के लिए नया 9/11 होने जा रहा है। जिस तरीके से 9/11 के बाद दुनिया बदली है, अब दोबारा अमेरिका की पॉलिसीज जो है वो दुनिया के अंदर एक बदलाव लेके आ रही। देखिए, ट्रंप की जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ना इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे 4 सालों के अंदर, वो ये थी कि उसने अमेरिका को उस अनएंडिंग, खुद कहता था कि हम किसी ना खत्म होने वाली जंग में शरीक नहीं होना चाहते। और उसने कमाल ये किया था कि उसने एक और पॉलिसी दी थी, और वो पॉलिसी जो है ये अमेरिका को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। और वो पॉलिसी उसकी ये थी कि हम निकल तो आएंगे लेकिन हम वहां डेवलपमेंट के नाम पे वहां नहीं रहेंगे। सही। उसकी एक वजह यह है कि जब हम वहां डेवलपमेंट के नाम पे रहते हैं और हम वहां पैसा खर्च करते हैं, होता यह है कि हमारे जो सेनेटर्स हैं वो कहते हैं कि अगर तुम अमेरिका वहां पैसे खर्च कर रहा है तो वहां इंसानी हकूक क्यों नहीं हमारी तरह के, वहां जमहूरियत क्यों नहीं हमारी तरह की, वहां जनाब औरतों को इस तरह की सूरत हाल में क्यों रखा जाता है, पर्दे में क्यों रहती हैं, वहां जो है गेज और लेस्बियन के राइट्स क्यों नहीं हैं। तो वो हमें मजबूर करते हैं ताकि हम उनके ऊपर, ये ट्रंप की बकाया तकरीरें हैं इसके ऊपर। तो बेहतर यही है कि जैसे हमने वियतनाम को छोड़ा, वियतनाम आज तरक्की करते करते कहां पहुंच गया। हम नॉन प्रेफरेंस में गए थे, अब अगर अफगानिस्तान से हमें निकलना है, हमने इराक से निकलना है, तो हम वहां से बिल्कुल खत्म हो जाए, निकलना है। लेकिन उससे पहले असल मसला यह है कि अमेरिका के गुज़श्ता जो 25 साल गुजरे हैं, और उससे पहले भी अमेरिका बेसिकली सिर्फ अमेरिका नहीं है। अमेरिका बुनियादी तौर पर एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल की अलामत है जिसको वो जबरदस्ती नाफिज करना चाहते हैं। सही। कुरान पाक इसकी तफसीर, बड़ी शानदार तफसीर बताते हैं कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला कि फिरौन के दरबारी जो थे एक दफा इकट्ठे हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। और गुफ्तगू करते करते उन्होंने कहा कि देखो, इन लोगों को इकट्ठा करके दरबार में ले आओ। कुरान कहता है वो झगड़ रहे थे और हम इनका यहीं से इख्तियार पांचा कर दें, लेकिन 2 काम ये करेंगे। एक तो ये है कि ये काम पहला ये करेंगे कि तुम्हारे जो है उस पर कब्जा कर लेंगे, इख्तिदार पे, लेकिन उससे कोई हमें मसला नहीं है। आज फिरौन है, उससे पहले कोई और था, फिरौन के बाद कोई और आ जाएगा, जिंदगी गुजर रही है, ठीक है। लेकिन तरीक़तुकुमुल मुस्ला, ये तुमसे तुम्हारा आइडियल लाइफस्टाइल छीन लेंगे। और आइडियल लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा कमाल की चीज थी। उसके ऊपर मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अब तक जो तमाम फहाशी, उरियानी, बदमाशी, बेगैरती, ये सारी कुछ अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी। जो वाकया आता है कि हजरत जुलेखा को, जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ताने दिए उनको, जुलेखा को, कि तुम एक बंदे को, गुलाम को छुपाया हुआ आशिक पूरी हो, क्योंकि वहां तस्वर यह था कि औरतें मिल बांट के शेयर किया करती थी अपने बूटी को, जो मर्द होता था। तो उन्होंने बुलाया और वो सेब पकड़ाए। वाकया इससे भी ज्यादा, मतलब जो मिस्र की बात है, तो ट्रंप के मुकाबले में पहले अमेरिका जो था वो एक खास किस्म की अलामत थी। गे राइट्स की अलामत, अबॉर्शन के राइट्स की अलामत, मैं गे के ऊपर बकायदा आप अंदाजा कर रहे हैं 1916 में गे प्राइड वीकेंड शुरू हुआ और जल्जला आया 1906 का, ज्यादा काम इसको रखेंगे।
ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن سے آنے سے وہ دوبارہ واپس، کیونکہ ٹرمپ جو بھی تھا اس سے 5-6 لوگ ناراض تھے قسم کے لوگ. ایک تو سیکولر لبرل پوری دنیا کا ناراض تھا. اب امریکہ کا صدر آئے یا نہ آئے، امتیاز عالم کو کوئی غرض ہے اس سے، لیکن ٹرمپ کے جانے کے اوپر اتنا بڑا کالم لکھتا ہے. اچھا تو کیوں گیا؟ نہیں اچھا ہوا چلا گیا. ایسے لگتا ہے جیسے اسامہ بن لادن چلا گیا ان کا. ٹھیک اسی طرح باقی جو سارے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کسی بھی اپنے سیکولر گالی جتنی ٹرمپ کو مسلمان نے نہیں دی جتنی سیکولر لبرل نے دی ہے. آپ اٹھا لیں اپنے ٹی وی کے پروگرام اٹھا لیں باقی جی کیا بات. ایک تو وہ خوش ہوئے ہیں، دوسرا وہ لوگ جو کہ پاکستان کو، مصر کو، اس کو چھوڑ کے امریکہ میں پناہ لینا چاہتے تھے اور کہتے ہیں امریکہ میں ہمیں رہنا چاہیے، زندگی امریکہ میں اچھی تھی، امریکہ یہ چیز ہے. اس مسلمانوں کے دیش کو چھوڑ کے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا کہ انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں، قیامت میں میرے پر کوئی حق نہیں ہے جو مشرکین کے دوارا. وہ خوش ہوئے ٹرمپ کے جانے کہ جی ہم اب امریکہ میں آزادی سے آرام سے رہیں گے، ہمیں کوئی ادھر چھیڑے گا نہیں. تیسرا افغانستان کی وہ کٹ پتلی حکومت کہ جو بنیادی طور پہ سمجھتی تھی کہ اب ہم نکل رہے ہیں، ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا تو طالبان جو ہے ٹیک اوور کر لیں گے، وہ اب خوشی منائی گئی ہے ان کے ہاں. انڈیا جو سمجھتا تھا کہ کانفلکٹ زون سے ہمیں کان سے پکڑ کے نکال دیا گیا تھا، ہمارا $2 بلین ختم ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا. ایران جو سمجھتا تھا کہ ایک انفلوئنس کی صورتحال بن رہی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں ٹرمپ کے یہاں. کیوں؟ ٹرمپ بنیادی طور پر جو کچھ بھی ہی تھا اپنے ملک کے لیے ایک آرتھوڈاکس تھا. اب اس کے جانے کے بعد یہ امریکہ میں پہلا واقعہ ذرا چلائیے گا، ایک جو انہوں نے مشیر رکھا ہے اس نے آ کے کہا کیا ہے وہاں پر، ذرا دکھائیے گا. یہ اب کلچر آیا واپس. میں بائیڈن مرد ہے، میں بائیڈن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے چانس دیا، سے مشیر لگایا، اور میں اپنی ساری سٹرگل میں اپنے خاوند محترم مرد جو ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بڑی میرے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا، میں خواتین کہتے ہیں اس قابل بنایا سرکاری ڈیوٹی انجام دینے کے. یہ کلچر لوٹا ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد. اس کے بعد ایک اور کلچر لوٹا ہے، اور وہ لوٹا ہے جنگ کا کلچر. آج اس وقت میرے سامنے کم از کم 12 اخباریں پڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنل. اسرائیل کی ہیرٹس پڑی ہے، اسرائیل ٹائمز پڑی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے کیا نام ہے واشنگٹن پوسٹ پڑی ہے، دوسری ساری اخبار. اس میں ایک بندے کا میں ذکر کروں گا جس نے کہا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے. اس نے اس کا آرٹیکل، یہ بندہ ہے، اس کا نام ہے رابرٹ فورٹ، یہ سفیر رہا سیریا میں. یہ بڑا مزدار آدمی تھا. اس بندے کو شروع سے، یہ بندہ عربی کو ایسے بولتا ہے جیسے عرب بولتے ہیں، ترکی کی زبان جانتا ہے، اس کے بعد یہ فرینچ جانتا ہے، جرمن جانتا ہے، بہت لائق آدمی تھا. یہ جان ہاپکنز انسٹیٹیوٹ میں اس نے مڈل ایسٹ کی اس کا علم حاصل کیا، اور 1985 میں یہ شخص جو ہے یہ فورن سروس میں آ گیا. صحیح. اور وہاں پر آ کے اس کی پوسٹنگ ہوگی، ازمیر میں اس کی پوسٹنگ رہی، مصر میں پوسٹنگ رہی، الجزائر میں پوسٹنگ رہی، کیمرون میں پوسٹنگ، مسلمانوں کے علاقے میں پوسٹنگ رہی. اور اس نے کائرو یونیورسٹی میں جا کے باقاعدہ عربی ایز اے لینگویج اینڈ لٹریچر پڑھی اور سیکھی. یہ بندہ بحرین میں جب تھا تو امریکہ داخل ہوا وہاں پر، اور امریکہ نے وہاں پر ایک اس زمانے میں ایک فورس بنائی تھی، جب عراق میں داخل ہوا تھا، ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی تھی. تو اس کو انٹرم گورنمنٹ کا سفیر وہ لگا دیا گیا، کیا کہتے ہیں اپنا مشیر، سینئر مشیر، یہ وہاں پر لگ گیا. وہ کہتا ہے میں نے اس تک آبزرو کیا کہ یہاں پر جو ہے امریکنز جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک عام آدمی کو قتل و غارت کی صورتحال ہو رہی ہے، اور امریکہ 3 جگہ پلے کر رہا ہے. ایک تو وہ پلے کر رہا تھا کہ اس نے کردوں کی ایک بہت بڑی تنظیم بنائی تھی جس کو وہ کہتے تھے کہ پیشمرگہ اور یہ سارے جو تھے، اور ان کو کھڑا کیا ہوا تھا. اب وہ کرد چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور پر ہمیں علیحدہ ملک بنا دیا جائے. صحیح. لیکن امریکہ کی اپنا الہی ٹرکی چاہتا تھا کہ نہ بنے. پھر امریکہ چونکہ ایران کی مدد سے تھا تو ایران کے اردبیل علاقے کے اندر کرد تھے، تو ایران چاہتا تھا کہ نہ بنے، اور ایران کی مدد کے بغیر امریکہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو کہتا ہے کردوں کے مقابلے پہ امریکہ نے مل ملا کے داعش کو کھڑا کیا. صحیح. تاکہ یہ تو ادھر لڑتے رہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ وہ کہتا یہ ہے کہ پھر میں چلا گیا تو مجھے 2010 میں انہوں نے سیریا میں
سفیر لگا کے بھیجا. 2010 وہ پیریڈ ہے جب عربوں کی وہ سپرنگ شروع ہوئی تھی جسے عرب بہار کہتے ہیں. تیونس میں، مراکش میں، مصر میں، یمن میں، جارڈن میں، سیریا میں. اس میں مصر والے مرسی کا انقلاب آ گیا، وہ ختم بھی ہو گیا. مراکش میں غنوشی آ گیا، وہ ختم ہو گیا. یہ وہ سارا کچھ یمن میں بھی ایک صورتحال بنی، اب تو اور زیادہ خراب ہو چکی ہے. لیکن سب سے زیادہ سٹرونگ صورتحال قطر سیریا میں تھی. اور سیریا میں وہ کہتا یہ ہے کہ چونکہ 10% آبادی ہے علویوں کی، صحیح اس کو فرینچ نے وہاں پر آ کے بٹھایا ہوا تھا، بشار الاسد کے والد صاحب حافظ الاسد کو، اور باقی سنی اکثریت تھی، وہ بیچارے خوار ازار تھے. وہ کہتا ہے کہ میں پہلے دن، اچھا یہ وہ بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ پہلے دن جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی کے پاسداران، جس کا آرٹیکل بڑا زبردست، وہ اور میرے سفارت خانے کے اہم لوگ ایک اپارٹمنٹ میں اکٹھے رہ رہے ہیں. اچھا، تو میں اسٹانشمنٹ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ روس، ایران، امریکہ، یہ سارے مل کے یہاں کی عام پاپولیشن کو قتل و غارت کا شکار کر رہے ہیں. اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسرائیل کا ایک پلان ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے سٹیبل نہ رہیں، تباہ و برباد ہو جائیں. تو عراق تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اب یہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. اور یہ ان کا آپس میں، اور وہ چاہتے اس لیے تھے کہ لبنان تک ان کی ایکسس ہو جائے. ایران والے، روس چاہتا تھا اس کی بندرگاہ جو ہے وہ جو انطاکیہ والی وہ اس کے پاس رہے، اور امریکہ چاہتا تھا اسرائیل کے پاس. تو تینوں کے وہ کہتا ہے کنورج ہو گئے، صحیح، مفادات. اور یہ بندہ وہاں پر اس نے وہاں پر بیانات دینے شروع کر دیے، اور اتنے زیادہ بیان دینے شروع کیے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن کے جلوس نکلتے تھے، ایک دن یہ ہما میں جا رہا تھا، اس کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا اور اس کے زندہ باد کے نعرے لگا دیا. اچھا، وہ بڑا شور مچا. اس کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر پتھراؤ شروع ہوا. شیرین ٹی وی نے اس کو کہا یہ امریکن ایجنٹ آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کرایا، وہ یہ چیز ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور، وہ کہتا ہے ایک اور شخص تھا عبداللہ عظیم، یہ بنیادی طور پر ڈیموکریٹک فورسز جو تھی نا ان کا، کمیونسٹ، یہ اس سے ملنے گیا تو اس کے اوپر انڈے اور ٹماٹر. اس کو امریکہ نے واپس بلا لیا. صحیح. جب اس کو واپس بلایا تو واپس بلانے کے بعد اس شخص کو انہوں نے کہا ہم تمہیں مصر لگا دیں گے. جان کیری ہوتا تھا وزیر خارجہ. جان کیری نے آرڈر کر دیے، لیکن اس سے اسٹیبلشمنٹ امریکن اتنی ناراض تھی اس سے کہ اس بندے نے تو ہمارے راز کھول دیے، کہ اس بندے کو سینٹ نے کہا کہ اس بندے کو ہم کہیں نہیں بھیجیں گے. اس کو ہاں اس کو انہوں نے جنوری 2014 میں جبری ریٹائر کر دیا 56 سال کی عمر میں. صحیح. اب یہ ییل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ کالم والم بھی کرتا ہے. اچھا، ایک اور آج اس نے یہ کہا ہے سر، اس نے کہا ٹرمپ کے جانے کے بعد ہوا کیا ہے. اس نے جب ٹرمپ نے آج 1 سال پہلے سیریا سے فوجیں واپس بلائی تھی تو اس نے کہا تھا ٹرمپ نے امریکن تاریخ کے اندر 2 کام ایسے کیے ہیں کہ اگر اس پہ امریکن تاریخ پہ کا عمل ہوتا رہا تو امریکہ جو ہے وہ ایک اچھی اپنے کام کی اسٹیٹ بنے گی. اس نے کہا پہلا کام اس نے یہ کیا ہے عراق اور افغانستان سے فوجیں واپس بلائی ہیں. ان اینڈنگ وار تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا کسی دوسرے کے مفاد کا. دوسرا اس نے کمال کیا، یہاں سے پتا چلتا ہے یہ کیوں چیخے ہیں پیٹ، یہ پیٹ پہ لات کس سے ماری تھی. اس نے کہا $1 ارب امریکہ دیتا تھا ڈیموکریسی پروموشن فنڈ. ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فلانے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان تو فلانا تو یہ تو وہ تو یہ کر دیں گے، ان کو $1 ارب اس نے وہ فنڈ کاٹ دیا. پوری دنیا میں ایسی، پوری دنیا میں، چلی میں، نوگرام میں، فلانے جگہ جہاں جہاں امریکی ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے نا، جہاں جو پہلے روس میں تھے، پھر کمیونسٹ تھے، پھر اب سیکولر لیبر. $1 ارب سرکار سال کا اس نے کٹ کلا گیا. تھوڑا سا رکھا بات ہے، ورنہ تو مارا جاتا بیچارہ. $1 ارب کا فنڈ کاٹا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 4 سال ٹرمپ رہا ہے، مسلمانوں نے اتنی گالی نہیں دی جتنی سیکولر لیبرل نے اس کو گالی دی ہے ٹرمپ کو. آج بھی مسلمانوں نے اتنی خوشی نہیں منائی اتنی انہوں نے. اب یہ وہ صورتحال، وہ کہتا ہے اب ہوا کیا جو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس جو بائیڈن کو لانے میں ایک تو اس لابی کا ہاتھ ہے جو کہتی تھی کہ امریکہ کو یہ فنڈامنٹلسٹ بنا رہا ہے. یہ ایک دن دیکھیں بے شک مذہب کے نام پہ عیسائیت مذہب آ جائے یا مسلمان آ جائے، تکلیف تو دل میں بڑی ہوتی ہے سیکولر لیبرل کو. تو یہ اس کو کہا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس نے آج کی جو ہیڈ لائنز ہیں میرے سامنے آ رہی ہیں جس میں اسرائیل کی پوسٹ کی، اس نے کہا ہے کہ بائیڈن ہیز ٹو کلین اپ دا ٹرمپس میس ان دا مڈل ایسٹ. اس نے کہا ہے کہ جو فورسز آپ لے کے آئے ہو اب الولید کے بارڈر سے وہاں پہنچ گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کریں کیا.
اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیریا میں ایک انہوں نے اتحاد بنایا ہوا تھا، کردش سیرین پیپل کا اتحاد، وائی پی جے، اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پی وائی ڈی اس کی پارٹی تھی. اس کا کیا کریں؟ اب اس کا حل انہوں نے کہا ہے کہ وہاں داعش کو دوبارہ امریکہ ایکٹیو کرے گا اور پھر نئی لڑائی شروع، پھر لڑائی ہوگی. اور یہ لوگ جو ہیں کہتا ہے یہ پھر، کیونکہ ظاہر بات ہے ایران اور بائیڈن پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے اور رشیا آ جائے گا. اور بھیجا کہاں ہے؟ دیر الزور میں. آپ کو بتاؤں دیر الزور جو ہے یہ واحد سیریا کا آئل کا علاقہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹرمپ نے کہا تھا تم فورسز رکھو میں بھی رکھتا ہوں، آرام سے بیٹھو، فرات کے کنارے تم ایک کنارے پہ. وہ کراس کیا تھا، انہوں نے مار دیا. اب یہ ایک نئی جنگ. اب اس جنگ کے حوالے سے آج کی جو آپ سٹوری جس کو آپ نے کہا ہے خلائی جنگ، اب ذرا آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں جو آپ نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، اور ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ویسٹرن سیولائزیشن ہی بنیادی طور پر یاجوج اور ماجوج کا وہ نظام ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. اب آپ کا پورا دنیا کا نظام جو ہے وہ آپ کی بینک، آپ کی فلمیں، آپ کا یہ ٹیلی ویژن، آپ کی ایئر لائنز، آپ کی ریلوے کا نظام، سارا وایا سیٹلائٹ کنٹرول ہوتا ہے. آپ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کی جتنی میموری ہے وہ اس موبائل میں نہیں ہے بلکہ وہ سیٹلائٹ میں موجود ہے. وہ وہاں سے آپ اس کو کرتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، اپ لوڈ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، وہ سارا وہیں پر ہو رہا ہوتا ہے. آج سے 15 سال پہلے یہ جو آج کی خبر جس میں لگی ہے، جس پہ یہ بھی ٹرمپ کر گیا تھا، یہ بائیڈن کو ابھی اس کے ورثے میں ملا ہے یہ چیز. اور دیکھیں آج ٹرمپ چلا گیا ہے، اگر جو کچھ بھی ہے، میں تو اس کو ایک ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان جو مرضی کہتے پھرے، مسلمانوں کو سب سے کم قتل جو ہے کسی امریکن پریزیڈنٹ نے کیا تو ٹرمپ، آؤٹ سائڈ امریکہ. اندر بھی اس نے اندر قتل کر ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک، تو اب یہ ہے کہ یہ 15 سال پہلے چائنا نے چائنا کا سیٹلائٹ خراب ہو گیا، بڑی پریشانی ہوئی، گیا ہے وہ، انہوں نے ایک اور سیٹلائٹ بھیجا ویسے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سیٹلائٹ اوپر جو پڑا ہوا ہے اس کو خراب سیٹلائٹ کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جب تباہ کرنے کے انہوں نے ایک سیٹلائٹ بنا کے اوپر بھیجا اور اس نے تباہ کر لیا بڑی ایفیکٹولی، تو امریکہ کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گیا. کیونکہ جب اپنا کر سکتا ہے تو دوسرے نے بھی کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں فورس بنے. اب وہ اچھا وہ ہوتا ہے بیجنگ rush for the satellite arms began 15 years ago. Now it can threaten the orbital fleets that give the United States military technological orbital fleet. اب اس پہ بات کرتے ہیں، میں خیر بریک کا کہہ رہے ہیں، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس اہم ایشو کو یہ اور اس سے جڑی اور بہت ساری چیزیں آگے آنے والی اس پہ کریں گے بات ناظرین بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک نئی خلائی فورس بنائی ہے اور ساتھ ہی اس کے عزائم کیا ہیں اس حوالے سے. اور یہ سب بریک پہ جانے سے پہلے کوئی اظہار خیال کر رہے تھے اور یہ سب اب یہ خلائی فورس بن گئی. اب انہوں نے امریکہ کے پاس یہ فیسلٹی حاصل تھی، لیکن ان کو اچھی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا. چائنا نے اس کو اوپن کر دیا. اب اس کے اوپر وہ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اگر ہم نے اس ریس میں پڑ گئے تو پھر یہ چائنا بھی بنانا شروع ہو جائے گا، اور چائنا نے اپنے شروع کر دیا. ٹرمپ نے the Biden administration has yet to indicate what it plans to do with the President Donald Trump's legacy in this area. اب ٹرمپ جو ہے وہ اسپیس فورس بنا چکا ہے اور یہ بھی ٹرمپ کا ہے. اس نے کہا تھا زمین پہ کیا لڑتے ہو، اوپر لڑو گے. لیکن فار ایگزامپل عثمان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ دیکھیں آپ کا جو میزائل چلنا ہے وہ بھی سیٹلائٹ گائیڈڈ چلنا ہے. صحیح ہے. آپ کا جو نیوکلیر وار ہیڈ چلنا ہے وہ بھی سیٹلائٹ گائیڈ، ہر چیز وہیں سے چلنی ہے. ہر چیز وہیں سے. اگر وہ اوپر جنگ ہو جاتی ہے، نیچے پھر کچھ نہیں بچے، نیچے تو جہاز نہیں چل سکیں گے، ہر چیز جیم. آپ کو موبائل نہیں چل سکے گا، کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سپیس وار پر، کیونکہ ظاہر بات ہے سب سے پہلا حملہ اس سپیس پہ ہونا ہے. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آتی ہے اس کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جب دنیا پہ چھا جائیں گے اور وہ ہم کل حدب ینسلون، اقبال کہتا ہے نا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو وہ جب آ جائے گا تو پھر آپ نے فتح کرنے کے بعد آخری لڑائی ان کی ہوگی، کیونکہ ہم نے زمین پہ تو قبضہ کر لیا ہے،
اب ہم آسمان پہ قبضہ کریں صحیح ہے. اور پھر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے, اور جب وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ لہو میں ڈوبے واپس آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹلائٹ تباہ ہوتے ہوئے واپس ڈیبری پہ آئیں گے. اب وہ زمین لگتا یہی ہے کہ یہ وار جو ہے اب سیٹلائٹ کی وار ہے. سیٹلائٹ کی وار اب شروع ہو جانی ہے, اور ہونا چاہیے تو پھر سارا ٹریسٹریل ٹی وی شروع ہو جانا. ہاں یہ معاملہ. اب ایک تو یہ, اب ایک اور ایشو جس کے اوپر آپ نے ذکر کیا تھا انڈیا کا, کل میں کوہرام مچا ہوا ہے. جو بھی کل مناظر دیکھے گئے ہیں نئی دلی کے اندر, کچھ ظاہر ہے انڈیا کے لیے بھی ویسے وہ مناظر بالکل نئے تھے. اور اب جو وہ پرچم لہرانے کی بات, بہرحال خالصتان کا پرچم تو تھا نہیں. دیکھیں وہ جس کا بھی پرچم تھا, جو بھی تھا, دو بہت بڑی وار ٹگ آف وار چل رہی ہے سکھوں کے درمیان. ایک وہ طبقہ ہے, کل اب نیو یارک میں جب مظاہرہ ہوا ہے نا, آپ اس کو سوچ سکتے کتنا بڑا مظاہرہ تھا. صحیح, دنیا کا سکھ وہاں جمع ہوا تھا. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو تم لوگ کرتے ہو نا, بڑی 2 نمبر قسم کی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس فولڈ کے اندر, یہ ہندو کو اب تک سمجھے ہی نہیں. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن جو بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ ہندو از انکوریجبل, ہندو جو ہے یہ ناقابل اصلاح ہے. وہ جو ان کی بیوی سے اختلاف ہوا تھا قائد اعظم کا, جو شیلا ریڈی نے لکھا ہے, اس نے کہا کہ جس وقت قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ کے مسلمانوں کے بارے میں موومنٹ چلانا شروع کی, تو اس نے کہا کہ تم تو کمیونل آدمی نہیں تھا, تم تو یہ ذات پات کی یا مذہب کی سیاست میں نہیں جاتا تھا, تم کیوں چلے گئے ہو. اور وہ بیچاری وہ چھوڑ کے وہ تاج محل ہوٹل میں کمرہ لے کے رہنا شروع ہو گئی تھی. اور قائد اعظم اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ اندازہ کریں کہ دفتر سے فارغ ہو کے وہ شام وہیں گزارتے تھے اس کے ساتھ. اور ناراضگی کس بات پہ تھی؟ پرنسپل کہ میں دیکھ چکا ہوں ہندوؤں کے درمیان رہ کے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندو انکوریجبل ہے, یہ خود ذاتی طور پہ بہت متاثر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر تارا سنگھ نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ماسٹر تارا سنگھ کو قائد اعظم نے سمجھایا تھا کہ تم ہندوؤں کے ساتھ نہ رہو, غلط. پھر اس نے 1947 کے اندر جو ہندوؤں نے مل ملا کے فسادات کروائے, یہاں اپنا بدلہ لڑوایا, یہاں سے ہوا سارا کچھ, اس تاریخ کی غلط انٹرپریشن پیش کر کے لڑوایا. اس کے بعد یہ رہتے رہے. 1948 کی وار ہو, 1965 کی وار ہو, 1971 کی وار ہو, سکھوں کے خون سے لکھی گئی. صحیح بات. آپ کبھی چلے جائیں وہاں پر جو ہے گولڈن ٹیمپل, اس کے گیٹ کے اوپر, جیسے ہمارا بادشاہ مسجد کا گیٹ ہے, اس کے گیٹ کے اوپر صرف سکھ فوجیوں کے شہداء کے نام لکھے ہوئے کہ جنہوں نے انڈیا کے لیے, انڈیا کو دھرتی ماتا مانتے ہوئے, اسی جگہ پہ جس جگہ پر نام لکھے ہوئے, اسی جگہ پہ ہندوؤں کی فوج جو تھی وہ بوٹوں سمیت داخل ہوئی, جہاں ہندو سکھ جو ہیں وہ اوپر سر جو ہے نا وہ ڈھکے بغیر داخل نہیں. آپ کو دیکھا پیلا رومال لے کے اندر. پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے سامنے گردوارہ کے باہر ایک پانی کی وہ نالا سا بہ رہا ہوتا ہے, آپ پاؤں اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ باہر کی مٹی اندر نہ جائے. اس مقدس جگہ کے اوپر وہ اندر داخل ہوئی انہوں نے. اس کے بعد اندرا گاندھی قتل ہو گئی, لیکن اس قتل کے بعد پورے انڈیا نے سکھوں سے انتقام لیا, جہاں جہاں سکھ تھا اس کو قتل کیا گیا. وہ کہتے یہ ہے کہ تم نے 1984 سے نہیں, ہمیں پروگرام میں اس نے کہا کہ حل ایک ہی ہے کہ خالصتان کی موومنٹ چلائی جائے. اب وہ جھنڈا لہرایا گیا ہے, اب جھنڈے کو وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ خالصتان کرے, اور انہوں نے کہا کھل کے آؤ. اگر کھل کے آپ نہیں آئیں گے اور آپ اسی فولڈ کے اندر رہتے رہیں گے, آج 2 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کی سنی کوئی نہیں. انہوں نے کہا 18 مہینے کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. جو لوگ 2 مہینے تک نہ سن سکیں اور اس میں بڑے ایونٹ کے بعد بھی کچھ نہ ہو سکے تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت دنیا میں ایک بہت عجیب و غریب سی پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے وہ جھنڈا لہرایا ہے, اور انہوں نے اس کی موومنٹ کو فیل کرنے کے لیے اس کو ایک غداری کی طرف موڑ دیا. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو عثمان صاحب, جتنے لوگ وہاں جمع ہیں اور جس طرح فیملیز جمع ہیں اور جتنی ایک کنسنٹریشن دلی کے ارد گرد ہو گئی ہے, موومنٹ غداری کی جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. بالکل, یہ تو سامنے, اور وہ سکھوں نے چلا ہی ہوئی ہے. کبھی آپ گلزار کی فلم ماچس دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس لیول پہ اس بندے, خود سکھ ہے, سمپورن سنگھ نام ہے گلزار کا, ہم لوگ مسلمان سمجھتے ہیں. تو گلزار نے بہت زبردست فلم بنائی تھی, اور اس نے باقاعدہ اس پورے سینیریو کو کہا کہ کس طرح چپ, جیسے کشمیری لڑتے تھے ویسے لڑے ہیں بیچارے,
اور مار کھائی ہے، اور اس میں تو ہماری طرف سے جو غلطی ہوئی وہ بہت بڑی غلطی تھی، اس کا ہم بھگتان بھگت رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ انڈیا کے اندر انڈیا کے تاج و تخت کے خلاف، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا ایک موومنٹ تھوڑی چل رہی ہے۔ گھس نہیں سکتے وہاں ٹامل علاقے کے اندر، مطلب کہنے کا میزورام مطلب کے یہ ہے اندر، کہ کسی نہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچے بغیر یہ ختم نہ بھی آپ اس کو کہیں نہ بھی اس کو کہیں خالستان کا جھنڈا، لیکن وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن سے بغاوت ضرور ہوئی۔ بغاوت ہوئی ہے، اور کل جس طرح کا علامت سمجھا جاتا تھا یوم جمہوریہ، اور ہمارے ملک میں بھی 4 سیکولر جو تھے نا وہ یہی لگے ہوئے تھے کہتے ہوئے نہیں جی وہ جھنڈا وہ نہیں ہے، تو وہ بھائی جو کچھ بھی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کے جھنڈے اتار کے جمیعت علماء اسلام کا یا طالبان کا للہ الامر کا جھنڈا لگا دیا جاتا تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ وہ تو انڈیا کی بینڈ بجی ہے اور انہوں نے بجائی ہے، یہ تو مانے پوری دنیا یہ آج شور مچا ہوا ہے، ہر اخبار کی، انٹرنیشنل میڈیا کی آج خبر ہی یہی ہے۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی اس وقت مودی سرکار کے لیے؟ چلے ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو۔ اور آج اہم اجلاس ہوا ہے وزیراعظم کی صدارت کے اندر، وہاں وزیراعظم کو کن مشکل سوالات کا سامنا تھا، اس کا کریں گے ذکر۔ جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وزیراعظم کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پی ٹی آئی کی، اور چند جلی کٹی باتیں بھی وزیراعظم کو سننا پڑی، اور یہ سب بڑے رہنما نور عالم خان ہیں، باقی نجیب ہارون ہیں، بہت سارے لوگوں نے گلے شکوے کیے کہ جناب مہنگائی ہے، کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے، کچھ کرو تو صحیح۔ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان جو ہے اپنے پارلیمانی پارٹی کے لیڈروں سے ملا ہے، اچھا ورنہ ملتا کہاں ہے وہ؟ نہیں ملتا تو ہے، بہت ہر کم میٹنگ کرتے ہیں۔ نہیں پارلیمانی پارٹی کی نہیں، کیبنٹ کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے، سوشل میڈیا والوں کی ہوتی ہے، ترجمانوں کی ہوتی ہے۔ ترجمانوں سے تو آج ترجمانوں سے یاد آیا کہ ترجمان کی اور وزیر اطلاعات کی آج ٹیپٹا بہت صحیح ہوا، بہت صحیح ہوا۔ دیکھیں عمران خان نے ایک عجیب و غریب روش اختیار کر لی ہوئی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فضول روش نہیں ہو سکتی۔ میں بڑے واضح کہنا چاہتا ہوں، یا تو آپ اپنے سارے سینیٹرز واپس کرو، ایک ٹکٹ دو شہباز گل کو، دوسرا ٹکٹ دو لطفی بخاری کو، انتخاب آنے والا ہے تو دے دیں گے، دے دیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہ جو اپنے چھڑیے ٹائپ چیز سیاست کرتا وہ کہتے یہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے کل کو واپس چلے جانا ہے، پبلک برنٹ ہم نے فیس کرنا ہے، عمران خان نے بھی نہیں فیس کرنا۔ عمران خان پورے پاکستان میں تھے، لوگوں نے تو کہنا آپ نے کس کو بندے کی بات کر، جس نے دال اتنی مہنگی کر دی، جس نے چینی اتنی مہنگی کر دی، جس نے آٹا اتنا مہنگا کر دیا، جس نے مہنگائی اتنی کر دی، اور آج وہ پھٹ پڑے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا ہے جو ضیاء الحق نکالا کرتا تھا، اور یہ بہت بڑی زیادہ ترقیاتی فنڈ کہ 15 کروڑ کی بجائے تم کو 50 کروڑ دے دیں گے۔ اب یہ 50 کروڑ کا حالت عثمان صاحب یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے اسکیمیں بناتا ہے، اور اس ملک کی ایک پوری جو کنسالیڈیٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی۔ وہ 50 کروڑ آنا کہاں سے ہے؟ ہم پارک بیچ کے، اسلام آباد کلب بیچ کے بانڈ جاری کر رہے ہیں، 50 کروڑ ان کو کہاں سے دینے ہیں؟ 50 کروڑ دی ہوتا ہے نا، کہاں سے آتا ہے؟ سرپلس سے آتا ہے، نوٹ چھاپتے ہیں، نوٹ ہی چھاپنے، اور کیا سرپلس میں تو پھر وہ دعوے، وہ وعدے، اور وزیراعظم نہیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ، آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ مل جائے گا، اس کا اس سے آٹا سستا ہو جائے گا، اسے چینی سستی ہو جائے گی، اسے صرف ایم پی ایس کے ایم این ایس کے منہ بند ہوں گے، اور ہوگا کیا؟ وہ جی میں علاقے میں نا ایسا کریں کہ ایک نا وہ بنا دیں، ڈسپینسری بنا دیں۔ میں آپ کو ایک صرف مثال دیتا ہوں فنڈ کی۔ 1994 میں ہیلتھ میں لگا تھا بلوچستان میں، تو میں نے کنسالیڈیٹ کر کے دیکھا کہ یہ پچھلے دنوں 1984 میں جو اس نے فنڈ دیے تھے جنیجو نے، اس سے کیا بنا۔ تو پورے بلوچستان میں ہمارے پاس کوئی 550 ڈسپینسریاں بنی ہوئی تھیں، 2 کمرے اور یہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ میں بلڈنگ تو بن جاتی ہے، آپ نے اس کا ایک ہر سال کا بجٹ سینکشن کرنا ہوتا ہے، ایک ڈسپینسر رکھنا ہوتا ہے، ایک ڈسپینسری خاتون دوائیوں کا خرچہ ہے، نرس رکھنے ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، پی این ہوتا ہے، بھنگی ہوتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو بجٹ کے حساب سے صرف 35 ڈسپینسریوں کو ہم ایک سال میں بجٹ دے سکتے تھے، صرف اگلے سال پھر 35، تو آخری جس کو ملنی تھی وہ کوئی 9 سال بعد ملنی تھی۔ تو 9 سال بعد نہ اس کے روشندار رہنے تھے، نہ کوئی کھڑکی رہنی تھی، نہ کوئی اینٹیں رہنی تھی، کوئی چیز نہیں رہنی تھی۔
یہ ہوتا ہے بیسیکلی MNA-MPS کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 انڈسٹریل ہوم کھلے ہوئے ہیں, 4 ڈسپلے, اس نے جی کمرہ بنا کے دیا, تم بھی بنا کے دے دو. اور اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ سب سے بڑی کرپشن جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے کہ قصور کے, ڈیرہ اسماعیل خان کے, DG خان کے فنڈ قبائلی علاقے میں خرچ ہوئے, وہاں جا کسی نے دیکھنے نہیں, آپ نے لکھوا لیا. اور لڑائی کس بات پہ ہوتی تھی, جو محکمہ زیادہ کرپٹ ہوگا اس محکمے کو MPA فنڈ دے گا, جو زیادہ کمیشن دے گا اس کو مطلب یہ آپ لوکل گورنمنٹ کے DG کو کہا کہ تم میرے فنڈ لے لو, اس نے 50 کروڑ روپے کا فنڈ لیا, ریلیز کرایا, 25% MPA کی جیب میں ڈالا, تو اسے جاؤ نا کار, باقی ہم جانے ہیں اس کے بعد. اب وہ MPA فنڈ کا بھگتان بھگتا رہتے ہیں, یہ یہاں کبھی. اب سب سے اہم ترین چیز پتہ کیا ہوتی ہے کہ بھال صفائی کر دی ہے جی ہم نے اپنے علاقے کے اندر, وہ جی پھر آئے سیلاب آیا تھا, پھر مٹی بھر گئی ہے, یا مطلب ہم نے سڑکوں کی ریپیئر کر دی ہے, اور ریپیئر جی پھر بارش ہوئی تھی, سڑکیں پھر بیٹھ گئی ہیں. اس طرح کے ایسے پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس MPA فنڈ کے اندر. عمران خان صاحب کبھی اس کا آڈٹ کریں, میں قسم سے کہتا ہوں پاکستان کی 90% جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نائل ہو جائے گی, فارغ ہو جائے گی. اتنا گند کیا ہوا, اتنا گند کیا ہوا, یعنی کاغذ پہ چیز. ایک میں اتنا بڑا پروجیکٹ چاہیے گا بتاتا ہوں, درخت لگانا. آصف زرداری جب ماحولیات کا وزیر تھا, پتہ نہیں کتنے کروڑ درخت لگے تھے, اور وہ لگے کہ ہاں سے چاغی ڈسٹرکٹ کے اندر, وہ 400 کلومیٹر کا علاقہ ہے, اس کے اندر گڑھے کھودے تھے, گڑھے کھود کے اس کے بعد ایک ٹینی لگا کے نا, ٹینی کچھ وہ ڈال کے چلے گئے. اس کے بعد 2 سال بعد زرداری صاحب کے دور میں ایک اور کام ہوا تھا, لاہور کی نہر میں جو نالے گرتے تھے وہ بند کر دیے تھے, اور اس میں یہ ہوا کہ نہر کے دونوں طرف جو پارک تھے وہ نالوں سے بھر گئے. اچھا وہ ہوا کیا, اب وہ میں نام لینا چاہتا, وہ بھی وزیر ہیں آج کل, تو ہوا یہ تھا کہ اس کے اندر وہ انکوائری شروع ہوئی. وہ جو پہلا سیف الرحمان کا نیب آیا, تو بندہ جو تھا نا اس کے بارے میں آئے لوگ کہ بتائیں جی اس کا کوئی کمزوری بتائیں, تو ہمارے جو دوست لوگ, تو میں نے کہا اس کا یہ پروجیکٹ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پروجیکٹ کی فائل کدھر ہے, میں نے کہا ہوگی کہیں پڑی. انہوں نے فائل جا کے نکالی, اگلے دن وہ جناب وہ شامل ہو گیا دوسری پارٹی میں. تو کیا میں نے وہ جو میاں اظہر صاحب کی نہیں یہ نواز شریف کے زمانے کے بعد سیف الرحمان والا صاحب. اچھا, تو یہ تو کام تو پرانا ہی چل رہا ہے نا, نیا تھوڑی ہے. یہی مسئلہ ہے, میں نے فائل وخا میرا موڈ بنے. چلے جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.